بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم 13वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरत नाजिल फरमाई सूरह इब्राहिम के नाम से। इस सूरत में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से को बतौर ख़ास बयान फरमाया है। इस वजह से इसका नाम सूरह इब्राहिम रखा गया है। अब इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार मक्का जो थे उनका एक एतराज़ अल्लाह ने बयान किया है। वो एतराज़ ये था कि वो कहा करते थे वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही लियुबय्यिन लहुम। वो ये कहा करते थे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम अरबी जुबान में क्यों नाजिल किया। क्या एतराज़ था उनका? कुरान करीम अल्लाह ने अरबी जुबान में क्यों नाजिल किया। किसी और जुबान में नाजिल होता तो मालूम होता कि कोई मोजिज़े वाली बात है। ये उनका एतराज़ था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही लियुबय्यिन लहुम, कि हमने जब भी किसी कौम में कोई नबी भेजा है तो उस नबी को उसी कौम की जुबान देकर भेजा है। क्यों? ताकि उनकी जुबान में जब वो नबी बात करेंगे तो उनको बात ज्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, अब हम सऊदी अरब जाएंगे और उनका उर्दू हिंदी में बात करेंगे, उनको क्या समझ में आएंगे? तो उनको वही बात समझ में आएंगी जो उनकी जुबान है। इस वजह से अल्लाह ने फरमाया कि वो कौम की जो जुबान होती है हम नबी को भी उसी जुबान देकर भेजते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कौम थी, कुरैश कौम जो मक्का में आबाद थी, तो वो अरबी जुबान उनकी थी, उनकी जो लैंग्वेज थी अरबी थी। इस वजह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अरबी जुबान में नाजिल फरमाया ताकि उनके लिए समझना आसान हो जाए। इसको लड़ने में उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं देखो अगर तुम मेरी दी हुई नियामतों का शुक्र करोगे, शुक्रगुजारी करोगे तो मैं नियामतें बढ़ाऊंगा। वलइन कफर तुम, और अगर ना शुक्री करोगे, नाफरमानी करोगे, इन अज़ाबी लशदीद, तो फिर मेरा अजाब जो है बड़ा सख्त है। अल्लाह की तरफ से दी हुई नियामतों पर शुक्र अदा करने से नियामतों में इजाफा होता है, नियामतें बाकी रहती हैं। और नाशुक्री करने पर क्या होता है भाई, नियामतें छीन ली जाती है, खत्म हो जाती है। इस पर एक जो है हिकायत सुनिए, लतीफा लतीफा समझना। ठीक है, यानी कैसे नाशुक्री पर अल्लाह ताला सब छीन लेते हैं और कैसे उसकी नियामतों की शुक्र करने पर अल्लाह तबारक व तआला नवाजते हैं। तो लतीफा और वाकई में ये इबरत के लायक है। एक शख्स था बड़ा मालदार, बहुत अल्लाह ने उसको नवाजा था हर चीज से। तो उसने एक दिन किसी से कहा कि यार इतना मेरे पास माल है, मैं चाहता हूं कि माल मेरा खत्म हो जाए। क्या हो जाए? माल खत्म हो जाए। और ये कहते कहते वो अपने हाथों में कुछ गल्ला लिए हुए था। और जिससे पूछ रहा था उसने फिर बोला तेरा माल अगर खत्म करना है, तुझे नहीं रखना है अपने पास, तो एक काम कर, अल्लाह ने जो तुझे नियामतें दी है उसकी नाशुक्री करना चालू कर। क्या कर? जो नियामतें मिली उसकी नाशुक्री कर। तो वो शख्स कहने लगा यार अल्लाह की दी हुई नियामतों की नाशुक्री कैसे कर सकता हूँ? ये उसने कहा। तो वो जो हाथ में उसके जो गल्ले थे, जो भी चीज थी, वो सोना बन गई। क्या बन गई? यानी अल्लाह की नियामत ऐसी शुक्र अदा किया कि अल्लाह उसमें और इजाफा कर दिया। फिर अब इसका दूसरा पहलू क्या है? एक शख्स था इंतहाई गरीब, खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, सिर्फ उसके बदन पर एक लुंगी थी। क्या थी? लुंगी। तो लोगों से शिकायतें करने लगा, यार कुछ नहीं मेरे पास, खाने के मेरे वांदे हैं, ऐसे है वैसे है, यूं है, फलाना है, ढिमकाना है। क्या करने लगा? शिकवे। तो किसी ने कहा कि भाई अल्लाह का शुक्र अदा कर, तो अल्लाह ताला इजाफा करेंगे नियामतों में। तो वो कम वक्त कहने लगा किस बात पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है। क्या कहने लगा? अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है। ये बात उसने कही, एक हवा चली और जो लुंगी थी वो भी उसकी उड़ के चली। बज़ाहिर एक हकायत है, एक लतीफा है, लेकिन इससे क्या सबक मिलता है हमें? यानी अल्लाह की दी अगर एक भी नियामत है हमारे पास छोटी सी भी, तो उसका हमें क्या करना है भाई? उसको अल्लाह ने बयान फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे मैं तो बढ़ाऊंगा। वलइन कफरतुम, और अगर वो लुंगी वाले की तरह करेंगे तो फिर मैं जो है वो भी छीन लूंगा। इसको अल्लाह ने बयान किया है। उसके बाद इस पारे के आखिर में अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र किया है।
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو ایک چٹیل میدان جہاں مکہ مکرمہ آباد ہے وہاں چھوڑ کر آئے تھے، تو جب وہاں چھوڑ کر وہاں سے واپس جانے لگے، اللہ کا حکم تھا تو اللہ سے چند دعائیں مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہ کیا دعائیں تھی اللہ نے فرمایا، وہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے کہ اللہ شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا، یعنی محفوظ جگہ بنا اس کو، اور مجھے میرے اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے بچا، اور پھر فرمایا انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ کون سا رزق عطا فرما؟ یہ 2-3 دعائیں حضرت ابراہیم نے کی۔ چنانچہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعائیں ایسی قبول کی، ایسی قبول کی، آج پوری دنیا میں اگر کہیں جاؤ آپ تو سب سے محفوظ جگہ اگر آپ کوئی محسوس کرو گے تو وہ حرم شریف، سب سے مطمئن جگہ اگر کوئی آپ کو دکھے گی تو وہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور پھلوں کے رزق کی اللہ نے دعا، اور بت پرستی سے بچنے کی دعا مانگی تھی۔ چنانچہ آپ دیکھو عرب قوم جو ہے کتنی بھی گئی گزری کیوں نہ ہو، دوسرے ہر چیز وہ مات کریں گے، یعنی وہ چیز وہ کریں گے جس کی اسے امید نہیں کر سکتے، لیکن جہاں بت پرستی کی شرک کی بات آتی ہے تو اس میں بہت سخت ہے، وہ بت پرستی ذرا بھی نہیں کرتے، ایک ذرہ بھی نہیں کرتے، وہ دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی، اللہ ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، لہٰذا آج آپ جاؤ حرم شریف مکہ مدینہ تو چاہے جو موسم میں جاؤ آپ، تو کون سی بھی موسم میں آپ جاؤ وہ ہر پھل آپ کو وہاں ملے گا، جبکہ اس پھل کا وہ موسم وہاں نہیں رہے گا۔ ہر پھل اینی ٹائم آپ کو وہاں پہ دستیاب ہے اور وہ ملتا رہے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا، اور آخر میں اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کی رزق کے لیے، ان کی امن اور ان کی محفوظ اور ان کی حفاظت اور ان کی برکت کی دعا مانگنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے کیا کریں، دعائیں مانگیں، ٹھیک ہے عرفان؟ تو بولیں گا میری شادی نہیں ہوئی تو ابھی اولاد کہاں ہے میری؟ شادی ہوا، بچے ہوا، پھر مانگ، ہاں تو پریشان ہوئے گا، مولانا نہیں بولے اولاد کے لیے دعا مانگو، میری اولاد جس نے تو میں کیا کروں، تو رات بھر تو سوئیں گا نہیں، پہلے شادی پھر اللہ، صحیح۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورۃ النحل کے نام سے۔ نحل عربی میں کہتے ہیں شہد کی مکھی، شہد کی جو مکھی ہوتی ہے نا، اس سورت میں اللہ نے بطور خاص شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ النحل رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند انعامات کو بیان کیا ہے جو اللہ نے انسانوں پر کیے ہیں۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا کیا انعامات ہیں اللہ کے، جیسے اللہ نے فرمایا مثال کے طور پر جانور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ کیسے؟ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ جانور اللہ کی نعمت اس طرح ہے کہ ان کی جو اون ہوتے ہیں، اون یعنی ان کے جو بال ہوتے ہیں جانوروں کے، جیسے مینڈے وغیرہ ہوتے ہیں، اس سے کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ جانوروں کی کھال ہیں تو اس سے جو ہے جاکٹ، سویٹر بنائے جاتے ہیں، جس سے ہم سردی سے اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ مزید یہ فرمایا اللہ نے جانور بطور غذا کے بھی کام آتے ہیں۔ کتنے جانور گرتے روزانہ پوری دنیا میں، بطور غذا ہم کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے جانور ختم ہو گئے ابھی تک۔ پھر دودھ اس کا پیتے ہیں۔ پھر جانوروں پر کوئی وزنی چیز ہم لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اسی طرح اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے گھوڑے بنائے، خچر بنائے اور گدے بنائے، تاکہ اس پر انسان کیا کر سکے بھائی، سواری۔ پہلے تو یہی تھے نا سواری کی چیزیں، گھوڑے اور گدے اور خچروں پر سوار ہوا کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی مزید اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے جس کا انسان کو علم نہیں ہے۔ سمجھو بات، یعنی اللہ نے انسانوں کی سواری کے لیے پہلے کیا پیدا فرمایا تھا؟ گھوڑے، ہاتھی، اونٹ، خچر، گدے۔ یہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور فیوچر میں، مستقبل میں اللہ ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے سواری کی جن کا ہمیں علم نہیں۔ ابھی آج سے 50 سال پہلے، جیسے ہمارے چچا بیٹھے وہاں پر، آج سے 50 سال پہلے وہ جوان تھے، ٹھیک ہے، تو آج کی دور میں جو گاڑیاں نکلی ہیں انہیں پتا تھا کہ یہ گاڑیاں نکلیں گی؟ جیسے ابھی ہمارے بھائی کے پاس تھار ہے،
تو چچا کو پتا تھی کہ 50 سال بعد تھار نکلیں گی، ان کو پتا تھا کہ ابھی مرسیڈیز آئیں گی، فورچونر آئیں گی، نہیں آئیں گی، اور آج سے پتا نہیں 50 سال بعد کون سی گاڑی آئیں گی ہمیں پتا نہیں. وہ اللہ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی چیزیں ہم پیدا فرمائیں گے سواریوں کے لیے جن کا تمہیں علم نہیں ہے، اور ہمیں واقعی علم نہیں 50 سال بعد کون سی گاڑی لانچ ہوگی مارکیٹ میں آئیں گی. تو یہ اللہ کی کیا ہے بھائی؟ نعمتیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا اس نعمتوں کا تذکرہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے اور پھر اللہ کا اس پر کیا کرے؟ شکر ادا کرے. اب اللہ نے نعمتیں دی ہیں سواریوں کی شکل میں، کسی کو تھار دی ہے، کسی کو نیانو دی ہے، کسی کو فورچونر دی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور عمدہ سے عمدہ سواری ہمارے پاس رہنا چاہیے. یہ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یاد آئی مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 4 چیزیں مل گئی اس کو ہر چیز مل گئی. اس میں سے فرمایا اس میں سے ایک چیز ہے بہترین سواری، اور ایک ہے نیک بیوی، اور ایک ہے رزق حلال اپنے مقام پر رہتے ہوئے. تو 2-4 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک بہترین سواری کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری سواریاں، ہماری گاڑیاں اچھی رہنی چاہیے. ایسی گاڑی نہ ہو کہ کک مار رہے ہیں تو پوری واٹ لگ رہی ہے گھٹنوں کی اس کا یہ مار کر، اور جب ایک بار خراب ہو گئی تو ختم. اپنی گاڑیوں کو اچھے رکھنا، اپنی سواریوں کو اچھے رکھنا، اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات کی چیزیں ہیں شریعت ان کو اپنانے سے اور ان کو استعمال کرنے سے منع نہیں کرتی. ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، اس کو اللہ نے فرمایا. آگے اللہ ہمارے لیے کیا کیا بنائے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. اور دیکھو اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے سمندر ہمارے لیے مسخر کی، سمندر ہمارے لیے بنائے. کیوں بنائے؟ تاکہ تم اس میں سے لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ. کون سا گوشت؟ مختار بھائی جو اپن تذکرہ کرے تھے اس دن، یہ چیز ہے وہ لحمن طریہ، تازہ. کیا مراد ہے اس سے؟ ہاں اصلی چلاپی، سرمائی، جو بھی آپ بولے لا کر دیں گے ہم کو انشاءاللہ، وہ مچھلی سے مراد ہے. تو اللہ نے فرمایا سمندروں کو تمہارے لیے ہم نے بنایا. کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تازہ گوشت اور فریش گوشت کھاؤ. اور اس میں کیا گوشت ہے ہمارے لیے جو حلال ہے سمندر میں؟ وہ ایک ہی ہے، اور وہ مچھلی ہے. اور کھیکڑے ویکڑے نہیں کھانے کا. کچھ لوگ کھیکڑے بھی کھاتے ہیں اور کچھ لوگ کھاتے ہیں، ان کے پاس ہے وہ الاؤڈ، ہم نہیں کھانے ہیں. ٹھیک ہے، کھیکڑے جھینگے بھی کھا سکتے لیکن مکروہ لکھا ہے علماء نے. ٹھیک ہے، تو مچھلی کھانے کا بہت اللہ نے شفا رکھی ہے اس. اللہ فرماتے ہیں ہم نے سمندروں کو تمہارے لیے بنایا تاکہ اس سے کیا کرو بھائی؟ تازہ گوشت شکار کو جاؤ اور لے کر آؤ اور کھاؤ. اور پھر فرمایا حلیتن تلبسونها، اور اس میں سے ہم نے تمہارے لیے زیورات نکالے. کیا نکالے؟ وہ جو زیورات جو رہتے ہیں عام طور پہ سمندر میں رہتے ہیں، ہیرے جواہرات یہ سمندر سے نکلتے ہیں، موتی. تو اللہ نے فرمایا جس کو تم پہنتے ہو. پھر اللہ نے کشتیوں کا تذکرہ فرمایا، جہازوں کا ذکر کیا جن سے تجارت ہوتی ہے اور انسانوں کی اس سے روزی روٹی چلتی ہے. اس کو اللہ نے اچھا بھائی. اس کے بعد اللہ نے اور انعامات کا تذکرہ کیا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اللہ فرماتے ہیں دیکھو جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہے، اللہ اس میں سے ایک تذکرہ فرماتے ہیں کا، ان میں سے ایک ہے دودھ. کیا ہے؟ دودھ. اب دودھ دیکھو اللہ کی کیسی قدرت کی نشانی ہے. جانور گائے بھینس چارہ کھاتی ہے ہرا، وہ عام طور پہ ہرا چارہ کھاتی ہے، گھاس پھوس. اور پھر اس سے گوبر، ان کے جو نجاست گوبر وہ ہٹتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اللہ کی قدرت دیکھیے، ہرا چارہ کھا رہی ہیں، پھر اس سے غلاظت گوبر کی شکل میں نکل رہی ہے. لیکن اس کے باوجود گوبر اور خون ان دونوں کے درمیان سے تازہ اور فریش دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ نکال رہے ہیں. اور ایسا تازہ، ایسا صاف اور شفاف جس میں نہ بو ہے، نہ اس کا ٹیسٹ کا مزہ، اس کا ٹیسٹ بدلتا ہے، نہ اس کا رنگ بدلتا ہے، نہ اس کا مزہ بدلتا ہے. کیسے اللہ کی قدرت ہے دیکھو. خون کے اور نجاست کے درمیان سے وہ دودھ آتا ہے جو وہ چارہ کھاتی ہے جانور بھینس آتا ہے. تو کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں. اور پینے والوں کے لیے کتنا مزہ آتا ہے بھائی. دودھ کا اگر کسی کو ذائقہ ہے، اس نے چکھا ہے اس کا ٹیسٹ، وہ دودھ پینے کا ایک الگ مزہ ہے. بہت مزہ آتا ہے دودھ پینے، اوریجنل دودھ. اور اس میں بھینس کا اگر دودھ رہا تو واہ کیا کہنے ہے کہ نہیں عمران بھائی، جس کو میں ملاوٹ نہ ہو. آپ ایک گلاس دودھ پی کر دیکھیے، آپ کو 2 بجے تک کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، 9-10 بجے آ کر پیئیں گے.
یہ اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، تو یہ نعمت ہے۔ پھر پھلوں میں سے اللہ نے بہترین پھل دیے، اور اللہ نے اس میں بطور خاص کھجور اور انگور کا ذکر فرمایا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ نے تیسری نعمت کا ذکر فرمایا، اور وہ ہے شہد۔ کیا ہے بھائی؟ جس میں بے شمار اللہ نے فائدے رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، لیکن شفا کب ہوگی؟ اس سے شفا اسی وقت ہوگی جب اس کے استعمال سے پہلے کسی ماہر سے معلوم کرے کہ کب استعمال کرنا ہے اور کتنا استعمال کرنا ہے اور طریقہ کیا ہے۔ ورنہ شہد میں شفا ہے، مولانا کے اس میں سنے تفسیر میں، اور جا کے شہد بوٹل منہ پہ لگائیں گے تو وہ پھر لوز موشن چالو ہو جائیں گے۔ اس کا استعمال کا طریقہ بھی ہے، وہ گرم رہتی ہے وہ چیز، اگر آپ اتنا زیادہ کھاؤ گے تو پھر ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے آپ کی۔ تو اس کے ماہر سے پوچھیں، پھر اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ نے اس میں فائدہ رکھے۔ اور پھر اللہ نے خاص طور سے جو شہد کا مکھی کا میں نے بتایا، اس کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ مکھی کا جو چھتا رہتا ہے، شہد جہاں شہد ہوتا ہے چھتا بولتے ہیں اس کو، آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ وہی بولتے ہیں، ہاں چھتا۔ تو وہ جس ترتیب سے وہ بناتی ہے عجیب و غریب طریقے سے، تو اس کو کون اس کو اتنا دماغ دے رہا ہے، ذہن دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ اتنے عجیب و غریب طریقے سے بناتی ہے کہ اللہ نے اس کے ذہن میں بات ڈال دی کہ تو اپنے چھتے کو زمین کی گندگی سے بچا کر کہیں صاف اونچی جگہ پر، پہاڑوں پر، درختوں پر بنا۔ آپ تو لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا شہد جو ہے کہیں ایسے نیچے نہیں رہتا ہے، یا تو درختوں پہ رہے گا اونچے، یا پہاڑوں میں رہے گا۔ کس نے اس کی دماغ میں بات ڈالی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذہن میں بات ڈالی ہے، چھوٹی سی مکھی کی۔ اور اس کا گھر کیسے رہتا ہے دیکھا آپ نے؟ انجینئر صاحب بھی جو ہے فیل ہو جائیں گے، ایسے بناتی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ وہ 100-200 کی تعداد میں رہتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے سنا ہے یا کہیں پڑھا ہے کہ جو مکھی جو اتنے اتنے گھر رہتے ہیں ان کے، جو جس کا گھر ہے وہ وہیں جائے گی، وہ ادھر ادھر بھی نہیں جاتی۔ کیسے اللہ نے ان کو دماغ اور عقل دی ہے، رہتی اتنی سی ہے۔ تو اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، تو اس کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اب 15ویں پارے کی ابتدا میں اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ الاسرا۔ اسرا کے معنی ہے رات کو لے جانا، چونکہ اس سورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان کیا گیا ہے، جو سفر رات میں شروع ہوا تھا، اس وجہ سے اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاسرا۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ معراج کے واقعے کو اللہ نے بیان کیا جو نبوت کے 11ویں سال پیش آیا۔ معراج کا جو سفر ہے اس کے 2 پارٹ ہیں، 2 حصے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے، پہلا جو پارٹ ہے سفر کا، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس مسجد اقصی ہے، اور پھر دوسرا بیت المقدس سے عرش کا ہے۔ ٹھیک ہے؟ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسرا۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا، اسرا کہتے ہیں رات میں لے جانے کو، چونکہ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں لایا گیا تھا، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا۔ اور پھر مسجد اقصی سے عرش پر جو لے جایا گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج۔ معراج، اس کو معراج کیوں کہتے ہیں؟ معراج اصل میں بنا ہے عروج سے، اور عروج کی معنی ہے اوپر چڑھنے کو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف گئے تھے، اس وجہ سے اس سفر کو کیا کہتے ہیں؟ معراج۔ تو پورے سفر کا نام کیا ہوا؟ پورے سفر کا نام اسرا اور معراج ہے اصل میں، لیکن پورے سفر کو نام دیا جاتا ہے معراج۔ سمجھ میں آگے بات؟ 2 سفر ہے، یہ 2 سفروں پر مشتمل ایک سفر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج کا سفر ہوا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ ہے۔ اور یہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ یہ خواب کی حالت میں ہوا، سونے کی حالت میں ہوا، روحانی سفر ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی سفر ہوا ہے، فزیکل سفر ہوا ہے، اور سوتے کی حالت میں نہیں ہوا بلکہ جاگنے کی حالت میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اس سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے کی، اللہ کو اپنے آنکھوں سے ڈائریکٹ دیکھا ہے۔ اور اس سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 5 نمازیں فرض کی گئی، اور 3 چیزیں خاص طور سے نبی کو تحفے میں دی گئی۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور دوسری چیز جو شخص شرک نہ کرے، اگرچہ بڑے بڑے گناہ بھی کیا ہو اس نے، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے گی۔ یہ معراج میں تحفہ دیا اللہ نے نبی کو۔ اور تیسرا تحفہ تھا 50 نمازیں، جو کہ کتنی رہ گئی بعد میں؟ 5، لیکن پڑھنا 5 ہے، لیکن ثواب کتنے کا ہے؟ 50 ہے۔ دیکھو یہ بھی اللہ کا کتنا انعام ہے، 50 کا ثواب ملے گا، اس کو اللہ نے بیان کیا۔ ہاں بھائی، اس کے بعد
اللہ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بیان کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں. ایک حقوق اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ صرف مخلص بن کر اللہ کی عبادت کرے, اللہ کے علاوہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے, یہ اللہ کا حق ہے. اور دوسرے والدین کے حقوق کو اللہ نے اس آیت میں بطور خاص بیان کیا ہے اور فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف, اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو. اور مفسرین فرماتے ہیں یہ جو اف ہے نا, اف کا جملہ یہ سب سے ہلکا جملہ ہے. اگر اس سے بھی کم درجے کا کوئی جملہ اور لفظ ہوتا وہ بھی اللہ بیان کرتے, لیکن یہ سب سے چھوٹا جملہ ہے. یعنی اتنی چھوٹی چیز بھی اپنے ماں باپ کے سامنے آپ نہیں بولنا, یہ اللہ فرما رہے ہیں اس جملے سے. اور ماں باپ سے, اور فرماتے ہیں ماں باپ سے بڑا نقصان اگر ہو جائے تو اس نقصان پر یہ نہیں کہنا کہ ابا جی یہ کیا کیا, ابا آپ نے یہ کیوں کیا, امی آپ نے کیوں کیا, یہ بھی کہنے کا حق نہیں ہے ماں باپ اپنی اولاد کو ماں باپ کی. آ رہا ہے کہ سمجھ میرے پاس؟ تو یہ بہت شکایت ہے تو الٹے باتیں کر رہے والے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, نرمی سے ان سے بات کرو. اور والدین کے لیے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور والدین کے لیے اپنی بازوؤں کو بچھاؤ. کیا مطلب؟ پرندوں کو دیکھا ہے آپ نے, اس کے پر رہتے جو بیٹا کیسے بچتا ہے پرند ایسے پر کر کے, تو ایسے بچ جاؤ ماں باپ کے سامنے, چاہے تم کتنے بڑے ہو جاؤ, علم کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے, کتنے بھی بڑے ہو, دنیاوی اعتبار سے کتنے بڑے ہو جاؤ, اور ماں باپ اگر گاؤں دیہات کے ہیں تو ماں باپ کے آگے تم کچھ بھی نہیں. آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے, نوجوان تھوڑی بات پر باپ کو الٹا دیکھتے ہیں گھور کر, ماں کو بد زبانی اور بد کلامی کرتے ہیں. تو کیسے ہمارے مسلمان نوجوان ترقی کریں گے؟ حالانکہ اللہ ایسے حدیث میں بات آتی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر کوئی گناہ کرے انسان تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں, یا پھر اس کی سزا دینا چاہے تو آخرت میں دیں گے. لیکن ماں باپ کی نافرمانی, ماں باپ کے ساتھ بے ادبی ایسا سخت غلیظ ترین گناہ ہے, اللہ مرنے سے پہلے اس کی سزا دنیا میں دے دے. اس لیے ہمیں ماں باپ کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں اور آخر میں ماں باپ کے ساتھ کے لیے دعا بھی کرنا, اور اللہ سے کہنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اللہ ہمارے ماں باپ پر ایسا ہی رحم و کرم کا معاملہ فرما جیسے انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں رحم و کرم کا معاملہ کیا. اور کیسا رحم و کرم کا معاملہ کرتے تھے ماں باپ بچپن میں؟ سردی ہے, سردی کے دن ہے, ماں اٹھ رہی ہے, اس کی پیپر بدل رہی ہے, اس کو دھلا رہی ہے, اس کو تھپک کر سلا رہی ہے. گرمی کا موسم ہے, باپ دھوپ میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جا رہا ہے اور اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کما کر لا رہا ہے اور بچوں کا پیٹ پال رہا ہے. یہ تمام قربانیاں دینے کے بعد اولادیں پلتی ہے. اس وجہ سے کہا نا کسی نے, دھوپ میں باپ جلتا ہے اور چولہے پر ماں تپتی ہے, تب جا کر اولاد پلتی ہے. سمجھے؟ تو اس وجہ سے چاہیے کہ ماں باپ کا کیا کرنا ہے بھائی, بہت ادب و احترام کرنا ہے. ماں باپ جو بولے بس. اگر ماں باپ نے آپ کو بولا دن میں چاند نکلا ہوا ہے تو کیا بولنے کا محسن؟ ہاں نکلا ہوا ہے. اور ماں باپ نے بولے رات میں سورج نکلا ہوا ہے تو ہاں نکلا ہے بولنے کا. کب تک؟ جب تک ماں باپ شریعت کے خلاف حکم نہیں دیتے تب تک ماں باپ کی ہر بات مانو. سمجھ رہے کہ نہیں بات؟ اگر جہاں شریعت کے خلاف آتی ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے آگے کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے. پھر سورہ اس اسراء کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مشرکوں کی بیوقوفی کو بیان کیا. کیا بیوقوفی کرتے تھے؟ دیکھیے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اللہ سے, اور دعا میں فرما رہے تھے اے اللہ, اے رحمان. کیا دعا مانگ رہے تھے؟ بولتے نا یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ, اے رحمان. تو مشرکین کہنے لگے یار کیسے نبی ہیں یہ, ہمیں کہتے ہیں کہ خدا کو پکارو اور خود دو خدا کو پکار رہے. تو اللہ نے فرمایا ارے بھائی اللہ تو ایک ہی ہے, لیکن اللہ کا نام ایک نہیں ہے بلکہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں. جس نام سے چاہے تم پکارو, سب نام اللہ ہی کے. تم بیوقوفوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ سب اللہ کے نام ہے, باقی اللہ تو ایک ہی ہے. تو ان کی بیوقوفی کو اللہ نے اس میں بیان کیا ہے. پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. کہ بھائی یہود و نصارہ جو تھے نا,
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، اور اللہ کا اور بھی شریک ہے کوئی معبود. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، لم یتخذ ولدا، اللہ کا نہ کوئی بیٹا بھی ہے، ولم یکن لہ شریک، اور نہ اللہ کا کوئی شریک ہے، بلکہ اللہ سب شریکوں سے پاک اور بلند اور بالا ہے، اور اللہ کمزور بھی نہیں اور انہیں کسی مددگار کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ توحید کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.